नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए सूरह जुमा सूरा नंबर 62 और ये सूरा मदनी सूरा है क्योंकि 28वां पारा पूरा मदनी सूरतों का ही है। तो यहाँ भी देखिए ये सूरा भी तस्बीह से शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने मुसब्बिहात शुरू किए हैं ना, तो मुसब्बिहात क्या होते हैं? वो सूरा जो तस्बीह से शुरू होता है, ठीक है। इससे पहले के सूरे में भी सूरे सफ में भी तस्बीह से ही बात शुरू हुई है, ठीक है। वहां पे कौन सा सीगा इस्तेमाल हुआ था तस्बीह के लिए? सब्बाहा, माजी का। अब यहाँ पर मुजारे का, ठीक है। तो कभी तस्बीह माजी के इसमें आती है, कभी मुजारे में आती है, यानी तस्बीह बयान कर रही है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, ठीक है। या फिर तस्बीह बयान की है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। तो माजी में भी पहले भी डे वन से भी ये काम होता रहा है और अभी भी हो रहा है और आगे भी होगा। मुजारे में फ्यूचर के भी माने आते हैं। तो सूरह जुमा जो है ये मदनी सूरत है, ठीक है। जुमा जो है जीम मीम आइन से है। जमा, जमा किसको बोलते हैं? इकट्ठा होना, जमा होना, बाहम मिलना, राइट। तो और जमा होना या जमीयत ये क्या बताता है? इत्तेहाद का नाम होता है, इज्तिमाइयत, एक उम्मत बनने की अलामत होती है, ठीक है। पीछे अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था? कूनू अंसार अल्लाह, कि तुम अल्लाह के अंसार बन जाओ, अल्लाह के मददगार बन जाओ, ठीक है। अब अल्लाह के मददगार बनने के लिए क्या चाहिए? इज्तिमाइयत चाहिए, राइट। अल्लाह की मदद करने के लिए इत्तेहाद जरूरी है ना। हम्म, तो इत्तेहाद होगा, इज्तिमाइयत होगी तो क्या होंगे? बुनियानुम मरसूस होंगे। अगर इत्तेहाद नहीं होगा, अगर यूनिटी नहीं होगी तो फिर दीवार मजबूत नहीं होगी। अगर दिल फटे हुए होंगे, बिखरे हुए होंगे, हम्म, जैसे वकुलूबुहुम शत्ता, शतीत होंगे, अलग अलग होंगे, तो फिर बुनियानु मरसूस नहीं बन सकते, फिर अंसारुल्लाह नहीं बन सकते, ठीक है। तो जमा क्या है? इकट्ठा होना, जमा हो। और जुमा का ये भी मीनिंग है ना कि जुमा का दिन मुसलमानों का दिन होता है मिलने जुलने का, ठीक है। ईद का दिन होता है, राइट। तजदीद ताल्लुकात का दिन होता है, एक दूसरे से करीब आने का दिन, इबादत का, नसीहत का, सीखने का, सिखाने का, राइट। तो इसमें चूंकि जुमा के भी बारे में आया है लास्ट में, ठीक है, जुमा की नमाज की फजीलत और वो सब कुछ, तो वो भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, ठीक है। तो ये सूरत में इज्तिमाइयत और जो इत्तेहाद है उसकी तरफ मतवज्जा किया गया, ठीक है। इसके ताल्लुक से एक हदीस भी आती है और वो क्या है? इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा से रिवायत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज में सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकून की तिलावत फरमाया करते थे, ठीक है। तो ये भी इसकी फजीलत है। चलिए शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। युसब्बिहु तस्बीह कर रही है या तस्बीह करेगी, लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए, मा फिस समावाति जो कुछ आसमानों में है, समावात है जो कुछ भी आसमानों में है, व मा फिल अर्ज़ी और जो कुछ भी जमीन में है। जो भी आसमानों में है और जो भी जमीन में है, सब के सब क्या कर रहे हैं? तस्बीह कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अंसारुल्लाह बनो या ना बनो, तुम उसकी इबादत करो या ना करो, तुम उसकी इबादत करने के लिए जद्दोजहद स्ट्रगल करो या ना करो, तुम अल्लाह की दीन की खिदमत करो या ना करो, तुम जुम्मा के लिए इकट्ठे हो या ना हो, तुम तस्बीह करो या ना करो, उसके लिए आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है हर चीज उसकी तस्बीह कर रही है, ठीक है। तो अल्लाह को जरूरत नहीं है हमारी, हम तस्बीह करते हैं, वो हमारे लिए ही फायदामंद है, ठीक है, हमारी ही बख्शिश का जरिया है।
تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے. اور تسبیح کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کئی بار پڑھیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے پاک قرار دینا، ٹھیک ہے. تو تمام چیزیں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کو پاک قرار دے رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم کدھر ہو انسان، تم کیوں نہیں کرتے تسبیح؟ تو جب بھی ایسی بات آئی تو ہم کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے؟ الملک القدوس عزیز الحکیم. جنرلی دیکھیں آیت کے اختتام پر ہم دو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام دیکھتے ہیں، دو نام آتے ہیں نا جنرلی عام طور پر. یہاں پر دیکھیے چار نام ہیں. اور کیا ہے وہ؟ سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ الملک. ملک، ملک کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ملک جو ہے نا، ایک ہوتا ہے مالک، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے. اور ایک ہوتا ہے ملک. مالک جو ہوتا ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ملک جو ہوتا ہے بڑی بڑی چیزوں کا، ٹھیک ہے. یعنی مالک آپ مائکرو چیزوں کے لیے اور ملک میکرو بڑی چیزیں، ٹھیک ہے. جیسے دیکھیے مالک، میں مالک ہو سکتی ہوں پین کی، جیسے املک السیارہ، میں مالک ہوں کار کی، ٹھیک ہے. مالک اونر، ٹھیک ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ہم مالک ہو سکتے ہیں. لیکن ملک جو ہوتا ہے، ملک یعنی بادشاہ، کنگ، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس قلم کی بادشاہ ہوں یا میں اس کار کی بادشاہ ہوں، ٹھیک ہے. تو ملک بہت گرینڈ چیزوں کے لیے، گرینڈ ٹرم کے لیے، بڑی بڑی چیزوں کے لیے سوورن، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی مالک ہے، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں کا بھی بادشاہ ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اس کا اللہ تعالیٰ ملک ہے، بادشاہ ہے. پھر دوسرا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آ رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ القدوس. قدوس جو ہے نا، دیکھیے پاکی کے لیے آتا ہے، قاف دال سے، ٹھیک ہے. قدوس اور ایک ورڈ ہے تزکیہ، زکا یزکی تزکیہ ہے، ٹھیک ہے. تو تزکیہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی پیورٹی کے لیے آتا ہے، پاکی کے لیے آتا ہے. زکات دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پاک مال کو پاک کرتے ہیں، right؟ لیکن یہ تزکیہ کے جیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. قدوس میں جو روحانی تزکیہ ہوتا ہے نا، اندر کا تزکیہ وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور تزکیہ جو ہوتا ہے نا وہ تو ہم تزکیہ حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تزکیہ کرتے رہتے ہیں، ہم صفائی کرتے رہتے ہیں، رائٹ. لیکن قدوس جو ہے نا وہ آلریڈی پیور ہے، ٹھیک ہے. جیسے انہیرنٹلی یعنی جو شروع سے پیور ہے، ڈکلیئر پیورٹی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ وہ پاک ہی ہے. تزکیہ میں ہم پاکی کرتے رہتے ہیں، یہ عمل ہے، ٹھیک ہے. لیکن قدوس کیا ہے؟ یہ شروع سے ہی پاک ہے، ٹھیک ہے. اور جنرلی قدوس جو ہے وہ اندر کی پیورٹی کے لیے آتا ہے، یعنی روحانی تزکیے کے لیے، روحانی پاکیزگی کے لیے. اور قدوس میں جو ہے نا فعول کے وزن پہ یہ مبالغہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یعنی پوری پیورٹی کا، پوری پاکیزگی کا سورس ہے، منبع ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. القدوس بہت ہی زیادہ پاک، نہایت پاکیزہ. پھر تیسری صفت آ رہی ہے العزیز. العزیز کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے عزیز عین زائی زائی، عزا. عزا کیا ہوتا ہے؟ عزت بھی ہوتا ہے اس سے. العزیز میں ہمیشہ یاد رکھیے ایک عزت اور دوسرا اقتدار ہوتا ہے. اقتدار مطلب کیا؟ مطلب آتھورٹی، پاور، ٹھیک ہے، قوت، طاقت.
یہ بھی العزیز میں آتا ہے، ڈومیننٹ، غالب ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. تو العزیز، اب دیکھیے اگر کوئی بادشاہ ہے، ہم، اس کے پاس اقتدار تو ہو سکتا ہے، آتھورٹی ہو سکتی ہے، وہ جو چاہے ادھر ادھر کر سکتا ہے، رائٹ، لیکن اس کی ہر کوئی عزت نہیں کرتا ہے نا، عزت والا نہیں ہوتا ہے. یا پھر اگر کسی کی بہت کوئی عزت کرتا ہے، بہت عزت کر رہے ہیں، لیکن اس کے پاس پاور یا پھر آتھورٹی نہیں ہو سکتی ہے نا، اس کے پاس وہ طاقت یا وہ غلبہ نہیں ہو سکتا، رائٹ. تو دونوں چیزیں ایک میں جمع نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اس کے پاس پاور بھی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، پلس وہ کیا ہے، عزت والا بھی ہے، ٹھیک ہے، العزیز بھی ہے، ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور العزیز میں نا فعیل کے معنی آتے ہیں، فعیل میں جو ہوتا ہے نا یہ مسلسل، کنٹینیوس، کانسٹنٹ، ہمیشگی کے معنی آتے ہیں، پرماننٹ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، العزیز ہے. اور الحکیم حکمت والا ہے. حکمت والا مطلب کیا، حکمت میں دو چیزیں، ایک حکم کرنے والا، حکیم یعنی حکم دینے والا، ٹھیک ہے، جیسا چاہے حکم دے، احکامات بتانے والا. اور حکیم حکمت سے یعنی ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کا حکمت پر مبنی ہے، مطلب اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ حکیم ہے، ٹھیک ہے. تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم. تو جو پہلی آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتی ہے. دوسری آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو کن کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی، وہی ہے ذات جو، یعنی اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بعث، جس نے بھیجا، فی الامیین، امیوں میں سے، یعنی عربوں میں سے، کیا بھیجا، رسولن، ایک رسول بھیجا، ٹھیک ہے. امی کی جمع ہے امیین. امی کس کو کہتے ہیں، امی کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے، جس نے کبھی دو زانو ہو کر کبھی پڑھا نہیں کبھی لکھا نہیں، یعنی جس نے نہ لکھا ہو نہ پڑھا ہو، اس کو کہتے ہیں امی، ٹھیک ہے، نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان میں امیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، منہم، انہی میں سے، ٹھیک ہے. پھر امیین میں بھی دیکھیں، آپ دیکھیں نا، تو عربوں میں سے، پھر منہم یعنی اور تاکید، انہی میں سے، یعنی عربوں میں سے ہی، تمہارے درمیان ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، رائٹ. خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں وما کنتا تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں تھے آپ پڑھتے، من قبل ہی، اس سے پہلے، آپ کو اس سے پہلے پڑھنا نہیں آتا تھا، من کتاب، ان کتاب سے، ٹھیک ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کوئی کتاب آپ نے نہیں پڑھی تھی. اور ولا تقطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ نے خطاط کی یعنی لکھا آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ سے، اور نہ ہی آپ نے کبھی لکھا اور نہ کبھی آپ نے پڑھا اس سے پہلے. تو قرآن خود گواہی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انا امتن امیہ، میں امیہ یعنی یہی امی کی ہی، اسی کے بارے میں، یعنی میں ایسی امت میں سے ہوں جو امی ہے. لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھتے ہیں اور نہ ہی ہم حساب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے. مزید اس حدیث میں کیا بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یعنی مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. مہینہ کبھی ایسا ہوتا ہے، انگلیوں سے، فنگر سے آپ بتا رہے ہیں. کیسے بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پوری 10 انگلیاں کھولتے ہیں 3 بار، ٹھیک ہے.
تو ایک بار 10 کھول دیے ہیں پھر بند کیے، پھر 10 کھولے ہیں پھر بند کیے، 20 ہو گئے، پھر 9 کھولتے ہیں، انگوٹھے کو کیا کرتے ہیں بند کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا 29 ڈیز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ نہ ہم کو لکھنے آتا ہے نہ حساب کرنے آتا ہے، یہ دیکھو مہینہ ایسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، 29 دن کا ہوتا ہے، 10 بتائے پہلے 10 فنگر، اس کے بعد پھر 10 بتائے، پھر اس کے بعد انگوٹھے کو چھپا لیے، ٹھیک ہے، تو 29 ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کیا بتایا، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، یعنی 29 و30 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کیے، مکمل 10 10 10 10 3 بار بتائے۔ تو اس کا مطلب کبھی مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، انا امت امیہ، بے شک ہم امی امت میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا ہے کہ ہم کیا ہے، امی ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا، تو ہے نا، اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اقتدار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، پاور ہے، اور الحکیم ہے، جس کو چاہے چن لے، جس سے چاہے اپنا کام لے لے، جس طریقے سے چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امیوں میں سے ایک رسول منہم، ایک رسول بھیجا، ٹھیک ہے، انہی میں سے، اور وہ رسول کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، آیاتہ وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیات، کس کی آیات، اللہ تعالیٰ کی آیات، ٹھیک ہے، اور کیا کرتا ہے دوسرا کام، وہ یزکیہم، اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، اور کیا کرتا ہے تیسرا کام، وہ یعلمہم الکتاب، اور وہ سکھاتا ہے کتاب، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو کتاب سکھاتا ہے، اور کیا سکھاتا ہے، والحکمت، اور حکمت سکھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کتاب سکھانا اور حکمت سکھانا، رائٹ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے۔ کتاب میں کیا ہوتا ہے، کتاب یعنی دیکھیے لاز، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، ٹھیک ہے، شریعت، اور حکمت کیا ہے، بعض مفسرین نے اسے حکمت سے سنت بھی لیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، مشن تھا، ٹھیک ہے، تلاوت اور تزکیہ اور تعلیم دینا کتاب کی اور حکمت کی، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وَإِن، اور دیکھیں ان کے بعد اگر لام تاکید آتا ہے تو ان کو ہم انا کے معنی لیں گے، بے شک، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک حصر کا اسلوب ہے، یعنی تاکید کا، کہ ان کے بعد اگر لام تاکید، جیسے لفی، فی کے اوپر لام آ رہا ہے، لام تاکید، تو ہم پھر ان کو کیا ترجمہ کریں گے، بے شک۔ تو وہ ان کانو، اور بے شک وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے، بعثت رسول کے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کیسے تھے، لفی ضلال مبین، یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں پر یہ جو آیت نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر مشن بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کیوں بھیجا، اور انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے، اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے 4 نام بتائے گئے۔ اب وہ جو 4 نام ہے اور یہاں پر جو 4 کام ہے، ان میں آپ دیکھیے کتنی مماثلت ہے، اس میں کوہرنس دیکھیے آپ کیسے ہیں۔ سب سے پہلا نام ہے اللہ تعالیٰ کا ملک، ٹھیک ہے، ملک کیا ہوتا ہے، میں آپ کو کیا بتائی، بادشاہ۔ دیکھیے کوئی بھی کنٹری میں بادشاہ جہاں پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر بادشاہ ہوتا ہے نا، تو ان کو کمپلسری ہوتا ہے کہ ان کی جو بادشاہت ہے نا، اس کو وہ ڈسپلے کریں، اس کو دکھائیں۔ جیسے مثلاً آپ سعودی عرب گئے، آپ سعودی میں دیکھے ہوں گے کہ جو ان کے جو کنگ ہے نا، ان کے بڑے بڑے پکچر دیکھیے ہر ہوٹل میں نظر آتے ہیں، right؟ اور پھر ہر شاہراہ پہ آپ دیکھیے راستوں میں ان کے بڑے بڑے پکچرز نظر آتے ہیں، right؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ اگر کنٹری میں انٹر ہو رہے ہیں، جیسے انٹر ہوتے ہیں آپ کو بڑے بڑے فلیگ نظر آتے ہیں، اچھا یہ اس کنٹری کے فلیگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، نشانیاں ہیں ان کی۔ جیسے آپ اس کنٹری میں داخل ہوتے ہیں، اس ملک میں
داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی نشانیاں نظر آتی ہیں، ہوتا ہے نا؟ اگر نظر نہیں بھی آئی تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈسپلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو کنگڈم ہوتا ہے، جو بادشاہت ہوتی ہے نا، آپ کو وہ اس کو ڈسپلے کرنا پڑتا ہے، لائلٹی، ٹھیک ہے؟ اس کو دکھاتے ہیں تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ بادشاہ ہے، رائٹ؟ تو ملک ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ٹھیک ہے؟ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر اس کی نشانیاں بتاتا ہے۔ تلا یتلو میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت میں دیکھیے سنانا، ایسا پڑھ کر سنانا، ایسے سمجھانا کہ وہ سمجھ میں بھی آئے، ٹھیک ہے؟ اس کو باقاعدہ طور پر سکھانا، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ نا امیین کی بات آئی، فی الامیین کہا، اور نیکسٹ اسی آیت میں کیا کہا؟ یتلو علیہم آیاتہ۔ اب بتائیے امی کیسے پڑھ کے سناتا ہے؟ امی بھی کہا ہے، یتلو بھی کہا ہے۔ یتلو میں پڑھنا ہوتا ہے نا، سنانا ہوتا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ تو یہ معجزہ ہے، ایک رسول امی بھیجا جو پڑھ کر سناتا ہے، سمجھاتا ہے، ایسے سمجھاتا ہے جو لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے، رائٹ؟ تو میں یہاں پہ بتا رہی تھی دونوں آیت کی، دیکھیے آپ مواصلت ان کا، آپ سملیرٹی۔ ملک جو ہوتا ہے بادشاہ، اس کو اپنی بادشاہت ڈسپلے کرنا ہوتا ہے، اس کی بادشاہت ہر جگہ نظر آتی ہے، اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی نشانیوں کو، اس کی آیات کو، ٹھیک ہے؟ تو نام بھی اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، جو کام ہے، وہ برابر اس میں میچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دوسری صفت کیا ہے؟ القدوس۔ اللہ تعالیٰ کی کیا صفت آئی ہے؟ القدوس، ٹھیک ہے؟ قدوس کا میں نے آپ کو معنی بتائی۔ یہاں پر کیا کام بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ یزکیہم، اور وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا۔ قدوس پاکیزگی، تزکیہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا تزکیہ کیا تھا؟ شرک سے پاک کیا تھا، جو بھی برائیاں تھی، جو بھی جاہلیت کے رسومات تھے، رائٹ، بد اخلاقیاں تھی، سب کو پاک کیا تھا۔ تو قدوس تزکیہ، رائٹ۔ تیسری صفت العزیز۔ العزیز کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس اقتدار ہو، جس کے پاس عزت ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیے العزیز جو ہوتا ہے نا، اس میں عزت بھی آتی ہے اور پاور بھی آتا ہے، جس کے پاس پورا پاور ہو، طاقت ہو، ٹھیک ہے؟ اور یعلم، وہ سکھاتا ہے ہم ان کو الکتاب۔ کتاب کے معنی میں آپ کو کیا بتائی ہوں؟ کتاب یعنی جس میں پورے لاز ہوں، شریعت ہو، قانون ہو، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی کسی کے پاس لاز ہے تو وہ لاز کو نافذ تبھی کر سکتا ہے جب اس کے پاس اقتدار ہو، آتھورٹی ہو، ٹھیک ہے؟ لا وہی نافذ کر سکتا ہے جس کے پاس اقتدار، ٹھیک ہے؟ تو العزیز اور پھر یعلمہم الکتاب میچ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے چوتھی صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ الحکیم، اور یہاں پہ کیا ہے؟ الحکمت، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حکمت بھی تم کو سکھائے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا، یہ نام بھی تم لوگوں میں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تم لوگ بھی ایک دوسرے پر رحمت کرو، ایک دوسرے پر مہربان ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قدوس ہے، تم اپنے اندر کی پاکیزگی اختیار کرو، روحانی پاکی کرو، تزکیہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور پھر کتاب سیکھو، حکمت سیکھو۔ تو چاروں چیزیں دیکھیے میچ ہو جائیں گی۔ تو اس سے پہلے تم کیا تھے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کچھ بھی معلوم نہیں تھا اس سے پہلے تم کو۔ تو رسول نے آ کر تم کو یہ تمام تعلیم دی، باقاعدہ اس کو سکھایا۔ سیکھنا سکھانا آتا ہے، دیکھیے کس میں؟ تعلیم میں۔ یعلمو میں تعلیم جو ہوتا ہے نا، اس میں پورا ایک دم پراپر طریقے سے سیکھنا سکھانا آتا ہے۔
اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرما، ایک رسول کو بھیج جو ان کو تیری آیات سنائے، یتلو علیہم آیاتک، اور کیا کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے، اور پھر وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کرے، پاک کرے ان کو ان شرک سے، ان گناہوں سے، ان برائیوں سے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 5000 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، انہی کی اولاد میں سے، بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی قربانیاں کی تھی نا توحید کی خاطر. تو وہ اللہ کے دوست تھے، اللہ نے ان کو کیا کہا؟ خلیل اللہ کہا نا. ٹھیک ہے. اور ان کی دعائیں قبول کی اور وہ پیغمبر کو بھیج دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے جیسی دعا کی تھی نا، جیسے مانگا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کی دعا پوری کی. انہوں نے کہا تھا یتلو علیہم آیاتی کا، وہ بھی تلاوت کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں پر ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ جمعہ میں، اللہ تعالیٰ نے یہ مشن کے لیے بھیجا، یہ کام کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہاں پہ تزکیے کی بات ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تزکیہ بتایا ہے، کیونکہ تزکیے کی ضرورت پہلے ہے. تعلیم تو ساتھ ساتھ ہوتے رہتی ہے نا. دیکھیں اخلاق سنوارنا، عقائد سنوارنا، ٹھیک ہے، انسان کو ایک مہذب بنانا، تمیز سکھانا، یہ زیادہ اہم کام ہے تزکیہ. پھر یہ جو تزکیہ اگر نہیں ہوتا نا تو پھر انسان جب تک یہ چیزیں جو پڑھ رہا ہے وہ سیکھتا نہیں ہے، تو پھر وہ جیسے آگے آ رہا ہے اسی صورت میں کہ اہل کتاب کو بھی کتاب دی گئی تھی، لیکن انہوں نے کتاب کو کیا کیا؟ انہوں نے کتاب کو اس طرح اٹھایا تھا جیسے گدھے بوجھ اٹھاتے ہیں. یعنی کتاب ان کے دل میں اتری نہیں، ان کے عمل اور اخلاق میں تبدیلی نہیں آئی. تو اب پیچھے کیا ہے سورہ میں ہم نے یہ بھی دیکھے نا، عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کس کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس صورت میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو هو الذی بعث، وہی ہے ذات جس نے بھیجا، فی الامیین امیوں میں سے، رسول منہم انہی میں سے، ایک رسول کو بھیجا انہی عربوں میں سے ہی. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر کیا؟ اس کی آیات، اللہ کی آیات. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. دیکھیے یہ جو 4 چیزیں یہاں پہ بیان کی گئی ہے نا، کیا بیان کی گئی ہے؟ تلاوت، تزکیہ اور سیکھنا سکھانا، کتاب اور حکمت. ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، یہ پرفیکٹ ایک نصاب ہے، سلیبس ہے دین کی تعلیم کا. ٹھیک ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، تزکیہ یعنی لوگوں کی صفائی کرنا، اخلاق کی صفائی، تربیت کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حکمت، سنت رسول، ٹھیک ہے، اس کی بھی باقاعدہ تعلیم دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کی تلاوت کی. تو ہمیں بھی تلاوت کرنی آنی چاہیے، اس کو پراپر سیکھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ ترتیل سے قرآن کو پڑھنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے اندر کیا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہم کو بہت اچھا تجوید پڑھنے آتا ہے، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھے ہمارے مخارج ہو گئے ہیں، اب کیا ہوتا ہے یہ سب چیزوں میں خوش ہوتے ہیں
اندر کا تزکیہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ تلاوت بھی کرے تجوید کے ساتھ اچھے سے، جیسے پڑھنا چاہیے، جیسے حق ہے، ہاں، ساتھ ساتھ ترجمہ تفسیر بھی پڑھتا رہے. ٹھیک ہے، حدیث بھی پڑھتا رہے، اس کو بھی سمجھے، ادھر بھی فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ ہی ہے نا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ظاہر بھی اور ایک باطن بھی خوبصورت ہونا چاہیے. تلاوت ظاہری خوبصورتی ہے، تزکیہ کیا ہے؟ باطنی خوبصورتی، اندر کی خوبصورتی. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو ہے نا یہ ایک پرفیکٹ نصاب ہے، پرفیکٹ ایک کریکولم سلیبس ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے جو نظام تعلیم ہے نا اس میں یہ چار چیزیں نہیں ہیں. اسلامی اسکول ہیں، ہاں، مدارس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ چار چیزیں اکٹھی نہیں ہیں. کہیں آپ کو ملے گا قرآن کی تلاوت، حفظ اور تجوید پر پورا زور، یا کہیں آپ کو ملے گا دین کے لمبے چوڑے مسائل، اختلافی مسائل میں لمبی لمبی بحثیں. کہیں آپ کو ملے گا تزکیے کے نام پر ایسے ایسے اعمال ملیں گے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہی نہیں، اور ان کو کیا نام دے دیا؟ یہ روحانی ترقی ہے، یہ انسان کے نفس کے تزکیے کے طریقے ہیں، حالانکہ وہ سنت سے ثابت ہے ہی نہیں. تو ضرورت کس بات کی ہے؟ ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ان کو سامنے رکھ کر نصاب تیار کریں، سلیبس تیار کریں جو پورے اس کے تقاضے پورے کریں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیے ہیں، اور آپ کے بعد جو انصار اللہ ہوں گے ان کو بھی پھر اسی طریقے پر چلنا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر دین کے نام پر ہم قرآن ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کیا مراد ہے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر حکمت کہاں سے حاصل کریں گے؟ سمجھ بوجھ کہاں سے آئے گی؟ عمل نہیں بدلے گا پھر. اور ہمارے جو زوال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حکمت کو چھوڑ دیا ہے، اصل چیز کھو دیے ہم نے یہ جو بیلنس ہے نا اس کو قائم نہیں کیا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی ان چیزوں کے آنے سے پہلے، کن چیزوں کے؟ یہ تلاوت قرآن، حکمت سنت، ان چیزوں کے آنے سے پہلے لوگ ضلال مبین میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے. اب دیکھیے یہ چیزیں آ چکی ہیں تب بھی لوگ کیا ہے؟ ضلال مبین میں ہیں. ٹھیک ہے، آنے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو نہ لے تو کہاں ہوں گے پھر؟ وہی ہوں گے جہاں پہلے تھے. تو لفی ضلال مبین. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ دوسرے، منہم ان میں سے. آخرین آخر کی جمع ہے. آخر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے آخر، خا پر زیر، ٹھیک ہے، آخر ہوتا ہے لاسٹ، آخری، اور ایک ہوتا ہے آخر یعنی دوسرے، کچھ دوسرے ان کے علاوہ، ادرس. ٹھیک ہے، تو وہ آخرین منہم، اور کچھ دوسرے ہیں ان میں سے، لما یلحقوا بہم، لما نہیں، یلحقوا وہ ملے بہم ان کے ساتھ جو ان کو نہیں ملے. ٹھیک ہے، یلحقوا کا ورڈ لحقہ سے ہے، لاحق ہونا اردو میں بھی کہتے ہیں نا. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اپنی جیسی پہلی چیز کو جا ملنا. ٹھیک ہے، پہلے کے ساتھ ملنے والی چیز، لاحقہ. ٹھیک ہے، تو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور کچھ دوسرے ان میں سے ہیں جو کہ نہیں ملے ان سے ابھی، یعنی ابھی تک وہ ان کو ملاقات نہیں کیے. ٹھیک ہے، منہم ان میں سے، یعنی جن کی طرف یہ رسول بھیجا گیا ہے ان سے ابھی وہ نہیں ملے. ٹھیک ہے، جو ابھی پہلوں سے نہیں ملے ہیں
ٹھیک ہے، انہوں نے ان سے ملاقات نہیں کی، یا یہ کہ درجے میں، رتبے میں یا ثواب فضیلت میں ان کی طرح نہیں ہے، کیونکہ بعد میں آئے نا۔ ہم؟ اور obviously جو درجے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہیں وہ تابعین کے نہیں ہیں، جو تابعین کے ہیں وہ تبع تابعین کے نہیں، رائٹ؟ وآخرین منہم، یعنی کچھ دوسرے ان میں سے، لما یلحقوا بہم، جو نہیں ملے ابھی ان سے یا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے ہم نے جیسے السابقون السابقون کے بارے میں کیا پڑھے تھے؟ ثلۃ من الاولین وخلیل من الآخرین۔ سلتم بہت بڑا گروہ ہے اولین میں سے، ٹھیک ہے، وہ خلیل من الآخرین، اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے، ٹھیک ہے، اگلوں میں بڑی تعداد، اور جو بعد میں آئیں گے ان میں خلیل تعداد ہوں۔ تو یہ آخرین کون ہیں؟ بعد میں آنے والے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست یعنی العزیز ہے، غالب ہے، اور الحکیم حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں تھوڑا سا یہ آخرین کو سمجھ لیتے ہیں، یہ آخرین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آخرین کون ہے؟ اب اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں آخرین کون ہے۔ اکرمہ وہ کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد تابعین ہے۔ تابعین کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگ، ٹھیک ہے، جو ایمان لائے۔ آخرین سے مراد ایک کون ہے؟ تابعین، ٹھیک ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ آخرین سے مراد وہ سب لوگ ہیں جو قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، یعنی ہر دور کے، ہر زمانے کے، ہر قوم کے مسلمان، جنریشن آفٹر جنریشن، ہر آنے والی نسل اس میں جو اسلام لائی ہے وہ شامل، ٹھیک ہے۔ پھر عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ جیسے امیین کی بات آئی ہے نا، تو امیین جو فی الامیین آیا نا، تو اس سے مراد عرب ہے، تو آخرین سے مراد عجم ہے، یعنی غیر عرب، ٹھیک ہے، جو بعد میں ایمان لائے۔ تو امیین کون ہے؟ عرب۔ پھر آخرین کون ہے؟ غیر عرب، عجم، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بعض لوگوں نے اس آیت سے کیا مطلب نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف امیوں میں بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری دنیا کے لیے نہیں ہے، وہ صرف عربوں کے پیغمبر تھے، پیغمبر عرب تھے، یہ کہتے ہیں بعض لوگ۔ تو یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے جس نے قرآن نہ پڑھا ہونا وہ واقعی اس غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر جو کرسچن مشنریز ہیں نا، وہ یہ ہر بات اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تو صرف عربوں کا تھا، کیونکہ دیکھو عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، رائٹ، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ لیکن دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر رحمت تمام عالمین کے لیے، یعنی تمام جہانوں کے لیے آپ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور پھر سورہ سبا میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر کافہ، پورا، تمام کے تمام، سب انسانوں کے لیے۔ تو یہاں پر یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ یہاں پر یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ آخرینہ جو ہے اس میں جو امی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو امین میں نہیں ہے وہ آخرین ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، ٹھیک ہے، وہ ابھی ان کو نہیں ملے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کے رتبے درجے کو ابھی نہیں پائے ہیں۔ تو یہ بعثت جو ہے رسول یا یہ پیغام ان کی طرف بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور وحی کی گئی میری طرف یہ قرآن، ٹھیک ہے، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بھی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، ومن، اور بلغ، اور جہاں بھی یہ بلغ پہنچے، جہاں جہاں تک یہ پہنچے
وہاں تک میں اس کو انذار کروں۔ قرآن کا پیغام جو ہے صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو عربی میں نازل ہوا ہے، عربوں کے لیے ہے، آپ کے لیے تھوڑی نہ ہے۔ ہم؟ لہٰذا تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو، نہ اس کے پڑھنے کے، نہ پڑھانے کے، نہ عمل کرنے کے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یعنی جہاں جہاں تک یہ پہنچے ان سب کے لیے یہ قرآن ہے۔ سورہ حشر میں بھی ہم نے پڑھے تھے نا، وہ دعا کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ جو آئے ان کے بعد، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، right؟ تو سبقونا کون ہیں؟ جو پہلے گزرے ہم سے، صحابہ رضی اللہ عنہم، اور ان کے بعد کی جنریشن جو ہمارے پہلے گزر چکی۔ تو ہم کیا ہے؟ والذین جاؤ من بعد، جو ان کے بعد آئے، اور میں بھی ہمارے بعد اور بھی نیکسٹ جنریشن، فیوچر جنریشن، right؟ تو وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے ان میں سے اور بھی دوسرے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو نہیں ان کو ملے ان کے ساتھ، یعنی جو ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، ان کو نہیں پائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا، گولڈ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، ٹھیک ہے، پہلے تو دیکھیے خرچ کر ہی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور اتنا پہاڑ سونا کوئی خرچ ہی نہیں کر سکتا، کسی کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، چلو ہے، مان لو، تو اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو بھی وہ صحابہ کے ایک مد یعنی آدھا سیر یا نصف مد، پاؤ سیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پائنیئرز تھے، انہوں نے اسلام کی اس وقت مدد کی جبکہ اسلام ترقی نہیں کیا تھا۔ اس ٹائم پہ اسلام کو دعوت دینا صرف خطروں کو دعوت دینا تھا، تو اس لیے لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک نہیں ان سے ملے یا ان کو نہیں پائے، اور فزیکلی بھی ہم نے اس طرح سے تو ملاقات نہیں کی نا ان سے، بعد ہی میں آئے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، دیکھیے اس کے تعلق سے نا ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورہ جمعہ نازل ہوئی اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ سوال 3 بار دہرایا۔ اس وقت سلمان فارسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان سریا، یعنی اوپر پلانٹ پہ، اگر ایمان سریا آسمان کے ستارے پر بھی ہو تو ان سے یعنی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قوم میں سے کچھ لوگ اسے پالیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اگر آسمان پر بھی ایمان ہو تو وہاں پر بھی جا کے اس کو وہ حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آخرینہ سے مراد کون ہے پھر؟ عجم، ٹھیک ہے، جیسے یہ ایسے ہے هو الذی بعث فی الامیین وہ آخرین، ٹھیک ہے، اس طرح سے، یعنی وہی ہے ذات جس نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں اور آخرین میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ العزیز الحکیم، اور وہی العزیز ہے اور الحکیم ہے، حکمت والا ہے، جس کو چاہے اپنی رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے وہ چن لے، ٹھیک ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، کون سا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا؟ یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ فضل کی بات ہو رہی ہے، تو کون سا فضل؟ بعثت رسول کا۔ دیکھیے
سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام ہم کو کس کے ذریعے سے ملا؟ رسول کے ذریعے سے. تو یہ جو رسول کو بھیجنا ہے نا، ذالک فضل اللہ ہے، بہت بڑا فضل ہے اللہ کا. اگر رسول نہ آتے تو ہم تزکیہ کیسے کرتے؟ ہم تعلیم کیسے سیکھتے؟ حکمت کیسے سیکھتے؟ Right؟ تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فضل اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں پہ منا کہا اللہ تعالیٰ نے، احسان کہا. یہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں سے ہی ایک رسول مبعوث فرمایا، ٹھیک، جو ان کو اس کی آیاتیں سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور پھر وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. تو یہاں پہ کیا کہا؟ احسان. ٹھیک ہے، سورہ آل عمران میں. اور یہاں پہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. سورہ نساء میں بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ، اور سکھایا آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں تھے آپ جانتے. جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز سکھائی آپ کو. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہاں پہ کیا کہا؟ بڑا فضل ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا تم پر عظیم فضل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا؟ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کام آگے کی نسلوں تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بنے، تو فضل ہوا نا، احسان ہوا نا. ٹھیک ہے، اور اگر دیکھیے لما یلحق بہم کی طرف اشارہ ہو تو صحابہ رضی اللہ عنہم بھی، صحابہ پر اللہ کا بہت بڑا فضل تھا. کیا تھا صحابہ پر اللہ کا فضل؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا. ٹھیک ہے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا تھا. تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے اس کو وہ دیتا ہے. اگر ان کو وہ فضل ملا، ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی، تو بعد کے لوگوں کو پھر کیا ملا؟ ہم کو تو صحبت نہیں ملی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دیکھیں اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس میں دیکھیں ان کو وہ صحبت ملی ہے، انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں. اگر وہ جو کچھ بھی کیے ہیں، اگر ہم بھی وہی کریں، اسی طرح اعمال صالح کریں، تو پھر ہم بھی وہ فضل کو پا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں سلۃ من الاولین خلیل من الآخرین، آخرین کی بات ہے نا، تھوڑے ہوں گے دوسروں میں سے تو چانس ہے نا ابھی، رائٹ. خلیل ہے، تھوڑے ہیں، آخرین میں سے بھی تھوڑے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے، رائٹ، کام کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ کے پاس اور بہت لوگ ہیں جو اللہ کے کام کریں گے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کا فضل دیتا ہے. اور واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، رائٹ، عظیم فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ کا فضل دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے آگے کا کل دیکھتے ہیں. چلیے، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.